अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं जिस बुक की समरी लेकर आया हूँ उसे वो है 0 to 1। इसे लिखा है पीटर थील और विद ब्लैक मास्टर्स के साथ ये बुक लिखी है। पीटर थील एक कारोबारी और सरमायाकार हैं। उसने 1998 में पेपाल का आगाज़ किया। बतौर CEO इसकी क़यादत की और तेज़ और महफूज ऑनलाइन तिजारत के एक नए दौर की वजाहत करते हुए उसे 2002 में आम किया और 2004 में उन्होंने फेसबुक में पहली बैरूनी सरमायाकारी जहां वो बतौर डायरेक्टर काम करते हैं। उसी साल उसने प्लांटेयर टेक्नोलॉजीज़ का आगाज़ किया। इस सॉफ्टवेयर कंपनी जो कौमी सलामती और आलमी मालियात जैसे शोबों में इंसानी तजिया कारों को बाख्तियार बनाने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल करती है। उसने यलप, लिंक और दर्जनों कामयाब टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए इब्तदाई फंडिंग फराहम की है, जिसमें बहुत से साबिक साथी चलाते हैं जिन्हें पेपाल का नाम दिया गया है, और वो फाउंडर्स फंड में एक पार्टनर है, और एक सिलिकॉन वैली वेंचर कैपिटल फर्म जिसने स्पेस एक्स और एयरबीएनबी जैसी कंपनियों को फंड्स फराहम किए। उसने थील फेलोशिप का आगाज़ किया, जिसने नौजवानों को स्कूल से पहले सीखने की तरगीब देकर एक कौमी बहस को हवा दी, और वो थील फाउंडेशन की क़यादत करते हैं जो मुस्तकबिल के बारे में तकनीकी तरक्की और तवील मुद्दती सोच को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। ब्लैक मास्टर्स 2012 में स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल का तालिब इल्म था, जो पीटर की क्लास कंप्यूटर साइंस 183 स्टार्टअप पर उसकी तफसीली नोट्स इंटरनेट पर सनसनी बन गए। वो थील फाउंडेशन के सदर और थील कैपिटल के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। कारोबार में हर लम्हा सिर्फ एक बार होता है। अगला बिल गेट्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएंगे, अगला लैरी पेज या यासर जी बर्न सर्च इंजन नहीं बनाएगा, और अगला मार्क ज़करबर्ग सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। आप इन लोगों की नकल कर रहे हूँ तो आप उनसे नहीं सीख रहे हैं। बिलाशुबा मॉडल को कॉपी करना कुछ नया बनाने से ज़्यादा आसान है। वो काम करना जो हम पहले से जानते हैं कि कैसे करना है। दुनिया को एक से M तक ले जाता है, जिसमें मज़ीद कुछ मानूस चीज़ें शामिल होती हैं। लेकिन जब भी हम कुछ नया बनाते हैं हम 0 से 1 तक जाते हैं। तख्लीक का लम्हा है और नतीजा कुछ ताज़ा दौर अजीब होता है जब तक कि वो मुश्किल काम में सरमायाकारी ना करें। जब तक वो नई चीज़ें बनाने के मुश्किल काम में सरमायाकारी नहीं करेंगे, अमेरिकी कंपनियां मुस्तकबिल में नाकाम होंगी, चाहे उनका मुनाफा आज इतना ही बड़ा क्यों ना हो। क्या होता है जब हम कारोबार की पुरानी लाइनों को ठीक करने से हासिल करने के लिए सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो हमें विरासत में मिला है। जैसे कि लगता है कि इसका इम्कान नहीं, जो अब 2008 के बहरान से कहीं ज़्यादा बदतर होने का ख़तरा है। बेहतरीन रास्ते नए और गैर आजमाए हुए हैं। अवामी और निजी दोनों तरह की बहुत बड़ी इंतज़ामी ब्यूरोक्रेसियों की दुनिया में एक नए रास्ते की तलाश एक मौजज़े की उम्मीद के मुतरादिफ है। दरअसल अगर अमरीकी कारोबार कामयाब होने जा रहा है तो हमें सैकड़ों या हज़ारों मौजज़ात की ज़रूरत होगी। ये अफसरदा करने वाला होगा, लेकिन एक अहम हकीकत के लिए इंसानों को मौजूद करने की हमारी सलाहियत की वजह से दूसरी नस्लों से मुमताज़ किया जाता है। हम इन मौजूद को टेक्नोलॉजी कहते हैं। टेक्नोलॉजी मौजूदी है क्योंकि ये हमें अपनी बुनियादी सलाहियतों को आला सतह तक पहुँचाते हुए कम के साथ ज़्यादा करने की इजाज़त देती है। दूसरे जानवर फितरी तौर पर डैम या शहद के छत्ते जैसी चीज़ें बनाने पर मजबूर होते हैं, लेकिन हम इंसान सिर्फ वही हैं जो नई चीज़ें और उन्हें बनाने के बेहतर तरीके ईजाद कर सकते हैं। इंसान पहले से दिए गए इख्तियारात के कुछ कायनाती कैटलॉग से इंतखाब करके ये फैसला नहीं करते कि क्या बनाना है। उसके बजाय नई टेक्नोलॉजीज़ बनाकर हम दुनिया के मंसूबे को दोबारा लिखते हैं। ये इस किस्म की इब्तदाई सच्चाइयाँ हैं जो हम दूसरे दर्जे के तालिब इल्मों को लिखाते हैं, लेकिन उनको ऐसी दुनिया में भूल जाना आसान है जहाँ हम जो कुछ करते हैं उसमें से बहुत कुछ दोहराया जाता है जो पहले किया जा चुका है। 0 to 1 इस बारे में है कि नई चीज़ें बनाने वाली कंपनियां कैसे बनाएं। ये हर उस चीज़ को खींचता है जो मैंने बराह रास्त पेपाल
اور پلانٹیر کے شریک کی بانی کے طور پر سیکھا ہے، اور پھر سینکڑوں سٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری بشمول فیس بک اور اسپیس ایکس۔ لیکن جبکہ میں بہت سے نمونوں کو دیکھا ہے اور میں نے انہیں یہاں بیان کرتا ہوں، یہ کتاب کامیابی کا کوئی فارمولہ پیش نہیں کرتی ہے، بلکہ انٹرپرینیورشپ کی تعلیم کا تضاد یہ ہے کہ ایسا فارمولہ لازمی طور پر موجود نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر اختراع نئی اور منفرد ہوتی ہے۔ کوئی بھی اتھارٹی ٹھوس الفاظ میں یہ تجویز نہیں کر سکتی کہ اختراعی کیسے ہوں۔ در حقیقت میں نے جو واحد سب سے طاقتور نمونہ دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ کامیاب لوگ غیر متوقع جگہوں پر قدر پاتے ہیں، اور وہ فارمولوں کی بجائے پہلے اصولوں سے کاروبار کے بارے میں سوچ کر ایسا کرتے ہیں۔ یہ کتاب سٹارٹ اپس کے بارے میں ایک کورس سے نکلتی ہے، جیسے کہ میں نے 2012 میں اسٹینفورڈ میں پڑھایا تھا۔ یہ اتھر کہتا ہے، رائٹر لکھتا ہے، کالج کے طلباء چند خصوصیات میں انتہائی ہنرمند بن سکتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ کبھی نہیں دیکھتے کہ وسیع دنیا میں ان مہارتوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ کلاس کو پڑھانے کا میرا بنیادی مقصد یہ تھا، اتھر کہتا ہے، کہ اپنے طلباء کو یہ تعلیمی خصوصیات کے ذریعے طے شدہ پٹڑیوں سے آگے اس وسیع تر مستقبل کو دیکھنے میں مدد کرنا جو ان کا ہے۔ ان طالب علموں میں سے ایک بلیک ماسٹرز کلاس کے تفصیلی نوٹس لیے جو کیمپ سے بہت آگے گردش کرتے تھے، اور 0 to 1 میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے تاکہ وسیع تر سامعین کے لیے نوٹس پر نظر ثانی کی جا سکے۔ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ مستقبل صرف اسٹینفورڈ میں یا کالج میں یا سلیکون ویلی میں کیوں ہے۔ اور جب بھی میں نوکری کے لیے کسی کا انٹرویو کرتا ہوں تو میں یہ سوال پوچھنا پسند کرتا ہوں، کون سی اہم سچائی ہے جس پر بہت کم لوگ آپ سے اتفاق کرتے ہیں؟ یہ سوال آسان لگتا ہے کیونکہ یہ سیدھا ہے، دراصل جواب دینا بہت مشکل ہے۔ یہ فکری طور پر مشکل ہے کیونکہ جو علم ہر کسی کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے وہ تعریف کے مطابق ہوتا ہے، اور یہ نفسیاتی طور پر مشکل ہے کیونکہ جو کوئی بھی جواب دینے کی کوشش کر رہا ہے اسے ضرور کچھ کہنا چاہیے، جیسے وہ غیر مقبول جانشین ہے، شاندار سوچ نایاب ہے، لیکن ہمت با صلاحیت سے بھی کم مزاحمی میں ہے۔ عام طور پر میں دہذل جیسے جوابات سنتا ہوں، ہمارا تعلیمی نظام ٹوٹ چکا ہے اور اسے فوری طور پر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، امریکہ یعنی غیر معمولی ہے، امریکہ از ایکسکپشنل، کوئی خدا نہیں ہے، دیر از نو گاڈ۔ وہ برے جوابات ہیں جو پہلے اور دوسرا بیان درست ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے لوگ پہلے ہی ان سے متفق ہیں، تیسرا بیان صرف ایک وقف بحث میں ایک طرف لیتا ہے اور ایک اچھا جواب منزل شکل اختیار کرتا ہے۔ زیادہ تر لوگ ایکس پر یقین رکھتے ہیں، لیکن سچائی ایکس کے برعکس ہے۔ میں اپنا جواب اس باب میں بعد میں دوں گا۔ اس متضاد سوال کا مستقبل سے کیا تعلق ہے؟ سب سے کم معنی میں مستقبل صرف آنے والے تمام لمحات کا مجموعہ ہے، لیکن جو چیز مستقبل کو مخصوص اور اہم بناتی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ یہ ابھی تک نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا آج سے مختلف نظر آئے گی۔ اس لحاظ سے اگر ہمارے معاشرے میں اگلے 100 سالوں میں کچھ نہیں بدلا تو مستقبل 100 سال سے زیادہ دور ہے۔ اگر اگلی دہائی میں چیزیں یکسر بدل جاتی ہیں تو مستقبل قریب ہے۔ کوئی بھی مستقبل کے بارے میں قطعی طور پر پیش گوئی نہیں کر سکتا، لیکن ہم 2 چیزیں جانتے ہیں، یہ مختلف ہونے والا ہے اور اس کی جڑیں آج کی دنیا میں ہونی چاہیے۔ متضاد سوال کے زیادہ تر جوابات حال کو دیکھنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اچھے جوابات اتنے ہی قریب ہیں جتنا ہم مستقبل کو دیکھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ صفر سے ایک ترقی کا مستقبل۔ جب ہم مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم ترقی کے مستقبل کی امید کرتے ہیں۔ یہ پیش رفت 2 میں سے ایک شکل لے سکتی ہے۔ افقی یا وسیع پیش رفت کا مطلب ہے کم کرنے والی چیزوں کو کاپی کرنا۔ 1 سے n تک افقی ترقی کا تصور کرنا آسان ہے کیونکہ ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ عمودی یا گہری پیش رفت کا مطلب ہے نئی چیزیں کرنا۔ 0 سے 1 تک عمودی پیش رفت کا تصور کرنا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے وہ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو کسی اور نے نہیں کیا ہو۔ اگر آپ ایک ٹائپ رائٹر لیتے ہیں اور 100 بناتے ہیں تو آپ نے افقی ترقی کی ہے۔ اگر آپ کے پاس ٹائپنگ رائٹر ہے اور آپ ورڈ پروسیسر بناتے ہیں
اور آپ نے عمودی ترقی کی ہے۔ میکرو لیول پر اس کی ترقی کے لیے واحد لفظ عالمگیریت ہے۔ ایسی چیزوں کو لے جانا جو کہیں کام کرتی ہیں اور انہیں ہر جگہ کام کرتی ہیں، جیسے عالمگیریت کی مثال ہے۔ اس کا 20 سالہ منصوبہ آج امریکہ یعنی چپس عالمگیریت کی مثال ہے۔ اس کا 20 سالہ منصوبہ آج امریکہ جیسا بنتا ہے۔ چینی براہ راست ہر اس چیز کی نقل کر رہے ہیں جس نے ترقی یافتہ دنیا میں کام کیا ہے۔ 19ویں صدی کے ریل روڈ 20 صدی کے ایئر کنڈیشننگ اور یہاں تک کہ پورے شہر وہ راستے میں کچھ قدم چھوڑ سکتے ہیں، مثال کے طور پر لینڈ لائنز کو انسٹال کیے بغیر براہ راست وائرلیس پر جانا، لیکن وہ سب کچھ اس طرح کاپی کر رہے ہیں۔ عمودی صفر سے ایک ترقی کے لیے واحد لفظ ٹیکنالوجی ہے۔ حالیہ دہائیوں میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی نے سلیکون ویلی کو عمومی طور پر ٹیکنالوجی کا دارالحکومت بناتا ہے، لیکن اس کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی کو کمپیوٹر تک ہی محدود رکھا جائے۔ صحیح طریقے سے سمجھا جائے چیزوں کو کرنے کا کوئی بھی نیا اور بہتر طریقہ ٹیکنالوجی ہے۔ چونکہ عالمگیریت اور ٹیکنالوجی ترقی کے مختلف طریقے ہیں، اس لیے دونوں کا ایک ہی وقت میں ہونا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر 1815 سے 1914 تکنیکی ترقی اور تیز رفتار عالمگیریت دونوں کا دور تھا۔ پہلے جنگ عظیم اور 1971 میں چین کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ کھولنے کے لیے کسنجر کے سفر کے درمیان تیزی سے تکنیکی ترقی ہوئی، لیکن زیادہ عالمگیریت نہیں ہوئی۔ 1971 کے بعد سے ہم نے محدود تکنیکی ترقی کے ساتھ تیز رفتار عالمگیریت دیکھی ہے، زیادہ تر IT تک ہی محدود ہے۔ عالمگیریت کے اس دور نے یہ تصور کرنا آسان بنا دیا ہے کہ آنے والی دہائیاں مزید اہم آہنگی اور زیادہ یکسانیت لائیں گے، یہاں تک کہ ہماری روزمرہ کی زبان سے پتہ چلتا ہے کہ ہم تاریخ کے ایک قسم کے تکنیکی اختتام پر یقین رکھتے ہیں۔ نام نہاد ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک میں دنیا کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ ترقی یافتہ دنیا نے پہلے ہی حاصل کیا ہے، اور یہ کہ غریب قوموں کو صرف اس کی ضرورت ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ سچ ہے۔ متضاد سوال کا میرا اپنا جواب یہ ہے، اس میں رائٹر لکھتا ہے کہ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مستقبل گلوبلائزیشن سے طے ہوگا، لیکن سچ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ تکنیکی تبدیلی کے بغیر اگر چین اگلی 2 دہائیوں میں اپنی توانائی کی پیداواروں کو دوگنا کرتا ہے تو وہ اپنی فضائی آلودگی کو بھی دوگنا کر دے گا۔ اگر ہندوستان کے کروڑوں گھرانوں میں سے ہر ایک امریکیوں کی طرح زندگی بسر کر لے صرف آج کے آلات کا استعمال کرتے ہوئے، نتیجہ ماحولیاتی طور پر تباہ کن ہوگا۔ دنیا بھر میں دولت بنانے کے پرانے طریقوں کو پھیلانے سے دولت نہیں بلکہ تباہی ہوگی۔ قلیل وسائل کی دنیا میں نئی ٹیکنالوجی کے بغیر عالمگیریت غیر پائیدار ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کبھی بھی تاریخ کی خودکار خصوصیات نہیں رہی۔ ہمارے آباء و اجداد جامد صفر رقم والے معاشرے میں رہتے تھے، جہاں کا کامیابی کا مطلب دوسروں سے چیزیں چھیننا ہوتا تھا۔ انہوں نے دولت کے نئے ذرائع شاذ و نادر ہی پیدا کیے، اور طویل مدت میں وہ کبھی بھی اتنی مقدار پیدا نہیں کر سکے کہ اوسط فرد کو انتہائی مشکل زندگی سے بچا سکے۔ پھر قدیم زراعت سے لے کر قرون وسطی کی پون چکیوں اور 16ویں صدی کے آسٹرولیبز تک 10,000 سال کی مناسب پیش رفت کے بعد جدید دنیا اچانک 1760 کی دہائیوں میں بھاپ کے انجن کی آمد سے لے کر تقریباً 1970 تک مسلسل تکنیکی ترقی کا تجربہ کیا۔ ہمیں وراثت میں ایک امیر معاشرہ ملا ہے جس کا کوئی پچھلی نسل تصور کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ ہماری والدین اور دادا دادی کے علاوہ کوئی بھی نسل یعنی 1960 کی دہائیوں کے اواخر میں وہ توقع کرتے تھے کہ یہ ترقی جاری رہے گی۔ وہ 4 دن کے ورک ویک میٹر کے لیے بہت سستی توانائی اور چاند پر چھٹیوں کے منتظر تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسمارٹ فونز جو ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہٹاتے ہیں، وہ ہمیں اس حقیقت سے بھی ہٹاتے ہیں کہ ہمارا ماحول عجیب طور پر پرانا ہے۔ 9ویں صدی سے صرف کمپیوٹرز اور مواصلات میں ڈرامائی طور پر بہتری آئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے والدین ایک بہتر مستقبل کا تصور کرنا غلط تھا، وہ صرف خودکار چیز کے طور پر اس کی توقع کرنا غلط تھے۔ آج ہمارا چیلنج ان نئی ٹیکنالوجیز کا تصور کرتا ہے اور تخلیق کرنا ہے، اور جو 21ویں صدی کو
فیصدی سے زیادہ پرامن اور خوشحال بنا سکیں۔ مثبت طور پر بیان کیا گیا ہے ایک سٹارٹ اپ لوگوں کا سب سے بڑا گروپ ہے جسے آپ ایک مختلف مستقبل کی تعمیر کے منصوبے پر قائل کر سکتے ہیں۔ ایک نئی کمپنی کی سب سے اہم مین پاور نیو تھنکنگ ہے۔ نفاست سے بھی زیادہ اہم چھوٹا سائز سوچنے کے لیے جگہ فراہم کرتا ہے۔ یہ بک ان کوشچن کے بارے میں جو آپ کو نئی چیزوں کے نیو تھنگس کو کرنے کے کاروبار میں بزنس میں کامیابی کے لیے پوچھنا اور جواب دینا چاہیے۔ اس کے بعد جو کوئی دستی یا علم کا ریکارڈ نہیں ہے بلکہ سوچنے کی مشق ہے، کیونکہ ایک سٹارٹ اپ کو یہی کرنا ہوتا ہے۔ سوال نے آئیڈیا حاصل کیا اور کاروبار پر شروع سے ہی دوبارہ غور کیا۔ اگر آپ ایک بہتر مستقبل بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو رازوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ دریافت کرنے کے لیے ابھی تک نامعلوم سرحدیں موجود ہیں اور نئی ایجادات تخلیق کی جا رہی ہیں۔ 0 to 1 میں افسانوی کاروباری اور سرمایہ کار پیٹر تھیل دکھاتے ہیں کہ ہم ان نئی چیزوں کو تخلیق کرنے کے واحد طریقے کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ السلام علیکم۔